अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ उज़्मा बेग और प्रोग्राम फ़न और फ़नकार के साथ हाज़िर हूँ, जो कि आवाज़ एंटरटेनमेंट की जानिब से पेश किया जाता है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इब्तिदा होती है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। जी नाज़रीन, हम स्टूडियो वापस आ चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है और हमारे आज के मेहमान जो कि बेहद इसरार पर आए और अब इंशाल्लाह आते रहेंगे जब तक कि ये सारी नॉलेज जो है अगर पूरी ना सही तो कम से कम आधी तो हम सब तक पहुंचा दें। मैंने कहा कि भाई इल्म को बांटना चाहिए, किसी अच्छी बात का आपको पता है तो एजाज भाई ने कहा ठीक है। और आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में जनाब एजाज सयाल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, दोबारा बुलाने का, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। तो पिछले एपिसोड में जो चीज़ें मैंने बताई थी उनके बेस के फिर लोगों के जो माइंड साइंस के मुतालिक थी, सोल और बॉडी के मुतालिक थी, तो उसके मतलब कुछ टेलीफोन आए थे मुझे जी, हमें भी आए, अभी आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, तो उसमें उसी के बेस पे फिर मैंने अभी आज का जो प्रोग्राम है उसको फिर मैंने उसी तरह तरतीब दिया है। अच्छा, तो अब उसमें ये कि आपके क्वेश्चन भी लेंगे इंशाल्लाह, तो आपकी इजाज़त से फिर मैं कुछ टिप्स भी दूंगा जो हेल्थ के मुतालिक भी हैं और माइंड साइंस के मुतालिक जो कि बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह। हेल्थ है तो सब कुछ है। बिल्कुल जी, जान है तो जहान है, कहते हैं ना। बिल्कुल सही। जान है तो जहान है, और अगर इस जान का ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे सब कुछ होगा। एग्जैक्टली जी जी। अच्छा, कॉल्स मुझे भी आई और लोगों ने पूछा, क्योंकि कहते हैं कि जी ये मिथ है, ये ऐसे नहीं है, ये सब मतलब दे डोंट बिलीव दैट। मैंने कहा भाई अगर आपको ऐसी तो आप आके मुलाकात कर लीजिए उनसे, जब हमारा शो होगा। अच्छा तो कब आएंगे वो? तो मैंने कहा अब हमारा स्टूडियो के जो टाइमिंग्स हैं उसके हिसाब से हम उनको बुलाते हैं। तो कह ले नहीं, हमें यकीन नहीं है कि माइंड साइंस कोई चीज़ भी है, कोई माइंड साइंस कुछ है भी। तो आपका, मैंने कहा इतना तजुर्बा, इतनी डिग्रियां, इतने माशाल्लाह आपके पास इल्म है, तो अब उन लोगों को ज़रा जवाब दीजिए कि जिन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई ये सब मतलब तुम क्या बात कर रही हो, माइंड साइंस कुछ नहीं है। तो मुझे तो बात करते हुए भी अजीब सा लग रहा है आपसे कि माशाल्लाह आप इतने काबिल और इतने नॉलेजेबल इंसान, और लोगों को बस जिस पता नहीं उन्हें यकीन क्यों नहीं है इस बात पे। असमा होता है ये, उसमें जी एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल स्कोटोमा, कि हम ये करते हैं कि अगर हमारा जो बिलीफ सिस्टम है हम उसमें इनकंसिस्टेंसी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम बना है कि जो कुछ मेरे बड़ों ने मुझे बताया, मैंने स्कूल में सीखा, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में सीखा, फिर दुनिया ने बताया, मीडिया ने बताया, तो उसके बेस के ऊपर आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है जी। अब उसको चेंज करना, क्योंकि वो जो है ना आपकी ईगो हर्ट होती है। सपोज मैं कोई चीज़, तो उसमें इसको आप यूँ कह लें कि टू टर्न ब्लाइंड आई फ्रॉम द फैक्चुअल पोजीशन। क्या ये चीज़ पड़ी है, कुर्सी है, मैं कहता हूँ नहीं कुर्सी नहीं है, तो अब उसके लिए क्या किया? तो ये साइकोलॉजिकल स्कोटोमा जो है कि फैक्चुअल पोजीशन से आपने अपनी जो ब्लाइंड आई है वो टर्न करनी है, तो फिर आपको चीज़ नज़र नहीं है। अगर ये चीज़ काम ना करती, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी एक डिग्री जो है यूके से मैंने की थी, लंदन यूनिवर्सिटी से, इंपीरियल कॉलेज से, दैट वाज एमएससी इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। अच्छा, सॉरी टू, अब नेक्स्ट टाइम मैं चाहती हूँ, वैसे कहना तो नहीं चाहिए ये, आप जैसे काबिल होते हैं ना, कहीं भाई ये मेरी डिग्री, जैसे मैंने भी घर में अपने डिप्लोमा और डिग्रीज वगैरह, या बेटी ने यूनिवर्सिटी के हाथ लगा के रखी, भाई यही तुमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो मैं चाहती हूँ ये पॉसिबल है कि वो अगर हम अपने नाजरीन को कुछ दिखा सकें कि आपने माशाल्लाह इतना, अगर आप माइंड ना करें तो, या मुनासिब समझें तो ठीक है, मेरा तो आप पर ऐसा बिलीव है जैसे कि अंधों का जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई बस आप ही हैं डॉक्टर। नहीं, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसे कि मेरे जो
ہوم آفس ہے ہاں اس میں ساری چیزیں میں نے لگا رکھی ہیں. اچھا ایک اس کا 1 منٹ کا وہ بنا میں لیجیے اگر ایک چھوٹا سا شارٹ لے لوں گا, وہ لے کر آئے گا ہم اپنے اسٹوڈیو میں. پھر اس میں تو ایسی چیزیں پھر لوگ تو حیران ہوں گے کہ میں چاہتی ہوں ان کی حیرانی ختم ہو, کیونکہ 2 ینگسٹرز نے مجھ سے یہ بات کی اور 2 میچور لوگ, 4 کالز تھی جنہوں نے بات کی. میں نے کہا بھیا آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا کہ یہ ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے کہ آگ پہ کیسے چل سکتے ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے اپنی وائف کو بھی چلائے. میں نے کہا ہاں وہ بھی ادھر ہی ہیں تو آپ آ جائیے گا, لیکن ہمارے پر ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ مطلب آپ کسی کو اتنا, یہ تو ظاہر ہے بائی اپوائنٹمنٹ ہی آپ اپنے آفس میں کسی کو ٹائم دے سکتے ہیں. یہاں اسٹوڈیو کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں اتنی باتیں نہیں ہو سکتی لوگوں سے. نہیں, اگر یہ چیزیں سیکھنی ہے تو پھر مجھ میں عرض کر رہا تھا کہ جو سائیکولوجیکل ٹروما ہے نا اس کو ہٹا کے کہ جو بھی آپ کو بلیف سسٹم بن گیا ہے, اب یہ نہیں ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو, کیونکہ اگر وہ جس انفارمیشن کے بیس پہ آپ کا وہ بلیف سسٹم بنا ہے اگر وہ بیس ہی مطلب بیس لیس ہو تو پھر آپ کا سارا جو بلیف سسٹم دھڑم سے نیچے گر جائے گا. تو میں بھی ایز اے نیوکلیئر انجینئر یہ چیزیں اگر میں نہ ہوتی تو میں بلیو ہی نہیں کرتا, کیونکہ سائنس میں تو ساری چیزیں 2+2=4 ہوتا ہے. مارکیٹنگ میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک انٹرویو دینے گیا تھا مارکیٹنگ کا بندہ, تو اس کے باس نے پوچھا کہ 2+2, اب اگر وہ سائنٹسٹ ہوتا تو کہتا 4. اس نے کہا جی ویسے تو 2+2 5 ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ بتائیں کہ آپ کو کتنے چاہیے. 11 چاہیے تو میں 11 کر دوں گا. اس کو کہتے ہیں سینرجسٹک اپروچ. جب سینرجی ملتی ہے تو اس میں آپ مطلب آپ نے جو پروڈیوس کرنا ہے اس ایفرٹ سے, کلیکٹیو ایفرٹ سے آپ بہت زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اینی ویز وہ پھر آپ کا ٹائم, میں نے کافی ساری چیزیں بالکل اس نے وہ یہ صحیح آپ نے دی کہ بھئی آپ کو خوش کرنے کے لیے ویسے تو 2+2 4 ہی ہوگا. ہاں جی, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چیزیں کافی ہیں, ٹائم آپ کے پاس کم ہے, تو میں اگر آپ کہیں تو میں ٹپس دینا شروع کر دوں. بالکل, ہیلتھ کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور یہ سب چیزیں ختم کر رہی ہیں انسان کو. کرتا ہوں گا انشاءاللہ. تو اصل میں جو چاہ رہا تھا کچھ جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ اورا کو اور چکراز کو اور بائے فوٹانز جو ہیں, اب یہ سائنس کی چیزیں, اورا کو اگر آپ نہیں مانتے, اگر آپ چکراز کو نہیں مانتے تو پھر باتیں ختم ہو جاتی. نہیں, بات ختم نہیں ہے. بایو فوٹانز جو ہیں, جو لیٹسٹ ریسرچ ہے جی کہ آپ کا ڈی این اے کیسے بایو فوٹانز نکال رہا ہے, اور پھر وہ کیسے تھرو چکراز جو ہے باہر جا رہی ہیں, انفارمیشن باہر بھیج رہی ہیں, پھر باہر کی انفارمیشن اندر لا رہی ہیں. تو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, اب میں اگر بات کروں گا کبھی آگے جا کے کہ جو کرسپر ہے وہ کیا چیز ہے, Cas9 کیا چیز ہے, پھر اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں, تو وہ بھی ایسی چیزیں کہ جو پہلے زمانے میں میریکلز ہوا کرتے تھے, ابھی وہ ٹیکنالوجی بن گئی ہے. دیکھو تو اس لیے اس کو تو ہم شروع کرتے ہیں جی. اچھا, پھر ہم نے اگر ٹائم ملا تو میں پلانٹس کو بھی ڈسکس کروں گا اور پانی کو بھی کروں گا کہ اس کی میموری کیا ہوتی ہے. آج اگر وہ سنیں گے جو صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پانی, تو وہ حیران ہوں گے کہ پانی ایسا کر سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا میڈیکل پامسٹری پہ بات کریں گے. اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا. میں نے اسلام آباد یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا, تو کس طرح وہ ایم فارمیسی کی اسٹوڈنٹس تھیں. اچھا, تو ان کا کیا کویسچن تھا, پھر ان کو میں نے کیسے جواب دیا. جی, تو سب سے پہلے مجھے ایک سوال آیا تھا کہ جی سر میں درد رہتا ہے, آدھے سر کا درد جو ہے, تو مائیگرین جس کو کہتے ہیں, تو اس کا کوئی ہربل آپ کے پاس نسخہ ہے؟ تو اس کا بڑا اچھا نسخہ ہے جی. اس میں اسوء قدوس ایک پنساری سے آپ کو مل جائے گا, یہاں بھی مل جاتی ہے. اچھا, یہاں ملتی ہے؟ جی. اچھا, تو یہ یہاں پہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ہے کاتھرا روڈ کے اوپر اور ڈنڈاس کے پاس. دیکھیں بھائی, نوٹ کر لیں, اور نہیں تو آپ یہ پروگرام کو ریوائنڈ کر کے بھی دے سکتے ہیں. ایک ایک بات, ایک ایک لفظ جو ہے نا اعجاز سیال صاحب کا, میں کہتی ہوں یہ سونے کی اینٹوں کے برابر ہے. اور اللہ زندگی دے آپ کو, لیکن ایسی نالج دینے والے لوگ کہاں ملتے ہیں ہمیں. تو آپ ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. جی, تھینک یو جی. تو 8 گرام آپ نے اسوء قدوس لینا ہے جی. دھنیا جو ہے خشک, یہ آپ نے 8 گرام لینا ہے. اور کالی مرچ 6 گرام لینی ہے. اچھا, 8 ہی ہو, اگر 6 ہو گئی انہوں نے بنا لی, کوئی بات نہیں, وہ بھی بنا لیں. تو اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے, اور مکس کر کے آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر سورۃ ناس جو ہے 7 دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے. واہ جی. ٹھیک ہے, یہ تو ثابت دھنیا بھی ہر جگہ ملتا ہے. جی جی. اور جو آپ نے بتایا کالی مرچیں بھی مل رہی ہیں. 8 گرام لینا ہے. سورہ ناس سب کو حفظ ہے,
ظاہر ہے 7 دفعہ پڑھ کے پھونک دینا. اور تو اس کو گرائنڈر میں آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے, پاؤڈر شیپ میں لے کے اپنا 7 بار اس پہ سورہ ناس پڑھ کے دم کر کے رکھ لیں. جی, تو اس کی آدھا چمچ جو ہے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے. اچھا 11 دن آپ کریں گے, اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے انشاءاللہ. ایمپٹی اسٹمک جی جی بیفور بریکفاسٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ دے گا. اور اس کے پھر کچھ اور میں نیکسٹ ٹائم میں وہ کروں گا کہ کیسے جو پہلی چیز بتائی تھی جو آپ نے کہا کہ یہاں اسٹورز پہ ملتی, اس کا ذرا نام پھر سے بتائیے. اسوئے خدوس کہتے ہیں اس کو. سوئے الف واو سین تے توے واو اور خدوس خے واو دین دال واو سین. ٹھیک ہے. جی جی اچھا اسوئے قدوس, استوئے قدوس. استوئے قدوس یہ سن لیں, اس لیے ذرا بتا رہی ہوں کہ باقی تو پتہ ہے آپ کو کالی مرچیں اور ثابت دھنیا ایزی ہے, لیکن استوئے قدوس کو میں نے اس لیے زیادہ اس کا معجون بھی ملتا ہے کہ یہ کرشی اور ہمدرد سارے یہ بیچتے ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا سر درد کا, مائیگرین کا. مائیگرین کا جواب مل گیا آپ لوگوں کو جن نے اب آتے ہیں جی ایک اور سوال تھا کہ پیٹ میں درد. ٹھیک ہے, ویری کامن. پیٹ کے درد کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے, شہد, اصلی شہد جو ہے وہ, اب اس میں یہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں تو بارشیں بہت ہوتی ہیں, تو بارش کا پانی جو ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس میں ملانا ہے, اور اس کے اوپر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ آپ نے 5 دفعہ پڑھ کے پھونکنا ہے. ٹھیک ہے, سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82. سن لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82. اور شہد تو ملتے ہی ہیں, سب کے پاس ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ اچھا آرگینک ہنی ہو, لیکن بارش جب بھی ہو تو کوئی بالٹی یا کٹورا یا کچھ اتنا بڑا رکھ دیں کہ کچھ تو پانی مل جائے کم از کم. آپ کو اس میں 3-4 چمچ ہے, میں رائٹ, ظاہر ہے جتنا بڑا برتن ہوگا اس میں تھوڑا سا تو آ ہی جائے گا یہ مکسچر بنانے کے لیے. تو یہ کتنی بار دم کرنا ہے؟ یہ 5 دفعہ, صرف 5 مرتبہ, کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ پڑھ کے اور پھر اس کو رکھ لیں, ہمیشہ کے لیے تیار ہے یہ بوٹل, استعمال کرتے ہیں. واہ جی واہ, سبحان. اچھا جی, اب آتے ہیں جی, ایک بزرگ کا فون آیا تھا جی, اور ان کا جی آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے کہ رات کو مجھے بار بار اٹھنا پڑتا ہے یورینیشن مطلب پیشاب کے لیے, تو اس میں ایک تو جتنے بھی اموات ہوتی ہیں وہ رات کو ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے کہ جو ہی ہم یکدم اٹھتے ہیں مطلب واش روم جانا ہے, تو وہ بلڈ جو ہے نا وہ آپ کے ذہن کو, دماغ کو پہنچتا نہیں ہے, تو نہیں پہنچتا, تو اس سے پھر جو ہارٹ ہے ہمارا وہ بھی اس کی سپلائی بھی اتنی فاسٹ نہیں ہوتی, تو اسی میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں اور اسٹروک وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں اور اموات زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کا ایک بہترین نسخہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہی آپ اٹھنا چاہیں تو آدھے منٹ تو لیٹے رہیں, پھر آدھے منٹ بیٹھیں, آدھا منٹ پھر پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگائیں, پھر کسی چیز کو پکڑ کے کھڑے جائیں آدھا منٹ اور پھر چلیں. اتنی دیر میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ آپ کے برین میں چلا جائے گا, اور آپ کو کوئی اس طرح کا چکر نہیں آئیں گے, کوئی تکلیف نہیں. بہت آسان بات بتا رہے ہیں ناظرین کہ جب رات میں آنکھ کھلے, اگر واش روم جانا ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ ایجڈ تھے اور ان کو زیادہ اکثر ینگ کو بھی ہو جاتی ہے, تو بس آپ نے ایک دم سے اٹھ کے جلدی سے چپل ڈھونڈ کے نہیں, ایک دم سے بالکل ہی نہیں, فوری اٹھنا ہے, تھوڑی دیر آنکھیں کھول لیں, اس کے بعد تاکہ بلڈ جو ہے وہ آپ کے ہارٹ کو جو ہے نا سرکولیشن بلڈ کی وہ صحیح پہنچے. لیکن اب اس کو روکنا کیسے, پیشاب بہت زیادہ آتا ہے رات کو, تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ 1 لیٹر پانی لے لیں, تھوڑی سی املی, ٹھیک ہے, اور 1 آدھ آلو بخارا سوکھا ہوا وہ اس میں ڈال کے خوب اس کو ابالیں. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ پانی جو آپ پئیں گے نا, تو ایک تو آپ کا بلیڈر کا سائز بڑھتا جائے گا. اچھا, اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ یورین آئے گا. نہیں, وہ سٹور کر لیتا ہے نا. اچھا, زیادہ یورین اس لیے کہ پانی پیتے ہیں, ایک تو رات کو حضرت علی کا قول بھی ہے رات کو سوتے وقت پانی نہ پئیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری وجوہات ہیں, مطلب پروسٹیٹ کی اس کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی کہ ہمارا جو بلیڈر ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ املی اور یہ جو آلو بخارا ہے یہ 2 کام کرتا ہے, ایک تو بلیڈر کو بڑا کرتا ہے, سٹوریج بڑھ جاتی ہے, تو پھر آپ کو اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. اچھا, یہ 1 کلو پانی میں کتنے آلو بخارے اور کتنی املی ڈالیں؟ 2 آلو بخارا, 1 آلو بخارا اور کتنی املی ڈالیں؟ تھوڑی سی املی, لیکن اس کو ابالنا ہے اچھا خاصا, اور یہ اپنے پینے 10-11 رات یہ کریں گے, بوائل ہو جائے یہ اچھے سے, تو اس کو ٹھنڈا کر لیں, ٹھنڈا کر کے اس کو چھان کے کسی شیشے کی بوتل میں فریج میں رکھ دیجئے. اس میں یہ ایک چیز ہے, یہ اگر گرم پیئیں گے چائے کی طرح تو اور زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, گرم کا زیادہ کہتے ہیں کہ اثر ہے بھائی. اب دیکھیں. اچھا جی, ایک اور چیز ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں, اس کو ہم کہتے ہیں
ट्रिपल वार्मर। अच्छा, है तो ये चाइनीज़ टेक्निक, लेकिन हम जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो जब हमने दुआ मांगी तो अब देखें मेरे इसमें आ रहा है, पूरा तो शायद नहीं आ सकेगा सामने, तो आपने जब सारी दुआ मांग ली, ये भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह अगले कुछ प्रोग्राम्स में कि दुआ कब मांगनी है जी। और इसको गोरे भी कहते हैं। ये आपने मुझसे पूछना है कि क्रैक्स बिटवीन द वर्ड, ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? ये होता है सुबह का टाइम और शाम का टाइम। और कुरान में अगेन सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ने खुद कहा है कि अकीमुस्सलात लिदुलुकल शम्से ला गासिकल लैले व कुरान अल फज्र, ठीक है, यानी इन वक्त औकात का जिक्र किया गया है। इसमें फिर तफसील में आपको बताऊंगा। अच्छा, एक तो फजर या जब भी उठे हैं, कोई 7 बजे उठ रहा है, ये सूरज निकलने से पहले जी। अच्छा, पहले तो नहीं, ये दो वक्त हैं जी। इनको क्रैक्स बिटवीन द वर्ड कहते हैं। ये जो गोरे हैं ये कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ चॉइस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो और इसको बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे हम ये तो मानते हैं ना कि 24 घंटे में एक लम्हा जो है वो मकबूलियत का है, तो वो साइंटिफिक है। क्वांटम हीलिंग में ये होता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो मर भी रहे हैं और नए भी बन रहे हैं जी। तो जब एक सेल मर रहा है, नया बन रहा है, तो ये जो डीएनए इसको अपना प्रोग्राम ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें ये होता है कि जब वो प्रोग्राम सपोज वो डीएनए में सारी चीज़ें, मेरा कद कितना है, आंखें कितनी है, मेरा सारा शक्ल कैसी है और मुझ में बीमारी कितनी है, तो ये भी ट्रांसफ़र कर देगा अगले सेल को, उसका डीएनए जो अगले सेल जो नया बनेगा, उसको भी पता चल जाएगा कि जहाँ से हाल को खुदा न खासा ये बीमारी है, तो वो उसको आगे लेके चलेगा। अब होता ये है कि उसको हमने थोड़ा सा रीप्रोग्राम करना है, इसी को क्वांटम हीलिंग भी कहते हैं। उसमें ये कहता है कहना है कि हमने, फिर बताऊंगा तरीका भी कि कैसे ट्रांस में जाके हमने ये प्रोग्रामिंग बार बार कहना है फॉर्मेशन के ज़रिए, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर एवरी डे इन। तो इस तरह की एफर्मेशन करके बिफोर ओपनिंग योर आइज़, और सॉरी एक तो सोते वक्त और दूसरा सुबह आंख खोलते वक्त वो भी। और ये जो क्रैक्स बिटवीन द वर्ड है इसका भी दुआ मांगनी है। अब दुआ आपने मांग ली तो उसके बाद फिर ये और ये बताऊंगा कि बारिश के वक्त ज़रूर दुआ मांगा करें, बिल्कुल अल्लाह की रहमत हो रही होती है। अच्छा, एक मिनट आप रुकते, आपने कहा है कि क्या कहते हैं, चले अब जो है ना हमें स्टूडियो से इशारा है कि भाई थोड़ा ब्रेक ले लें, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक तो लेना हमारी ज़रूरत है, वो इसलिए कि हम चाहते हैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट करें, उनका भी काम चले, आपका भी, और हमारे ज़वाज़ एंटरटेनमेंट के चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग फ़ायदे उठाएं। तो मतलब लोगों की लाइफ को आसान बनाना चाहिए, आसानियाँ बांटना चाहिए, इससे अल्लाह भी खुश है और आप भी खुश होते हैं। तो आइए लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम थे ब्रेक पे और वापस आ चुके हैं स्टूडियो में, तो वेलकम बैक। बात हो रही थी हमारी एजाज सयाल साहब से, क्या बातें बता रहे हैं आज, माशाल्लाह क्या बात है। पेन और पेपर, अब नेक्स्ट में ये चाहती हूँ कि आप लोग एक डायरी और पेन लेके बैठ जाइए और इस प्रोग्राम को जो है आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। जो भी आपको तकलीफ़ है, जो बात आप पूछना चाहते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, एजाज साहब का है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आपने कहा दुआ की बात, जो कि वो ट्रिपल वार्मर की बात कर रहा था। तो वो एक तो आपने कहा कि सूरज निकलने से पहले दुआ मांगनी है, ठीक है ना, और दूसरा सोते वक्त, वो तो फिर मगरिब हो गई ना टाइम। तो वो कुरान में है ना, गासिकल लैल व कुरान अल फज्र, तो ये जो दो वक्त हैं। और ये जो क्रैक्स बिटवीन द वर्ड है ये भी यही है कि सुबह जब सूरज निकल रहा होता है और शाम में सूरज गरूब होने के बाद, तो ये तो बिस्तर पे सोते वक्त वाली बात, वो तो अफर्मेशन में है। अच्छा, कितनी बार करनी है ये भी बता दीजिए। अफर्मेशन की कोई एक है कि 20-25 एटलीस्ट 20 टाइम्स तो आपने कहनी है, जो भी अफर्मेशन, ठीक है जी, वो मैं एक पूरा प्रोग्राम इस पे करूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, अफर्मेशन। अच्छा, अब ये ट्रिपल वार्मर ये करना है जब आपने दुआ मांगी है, उसके बाद आपने ये सारी एनर्जी आपकी आ रही है, ये आपके, ये भी बताऊंगा कि ये आपकी जो लकीरें ये क्या करती हैं आगे, अभी इंशाल्लाह आज ट्राई करता हूँ। तो इसको आपने मुंह पे लेना, ये यूँ पूरा सर के ऊपर घुमाते हुए, सारा ये करते हुए, ये पूरा नीचे ले जाना है पूरा ये, और ये अपने घुटनों तक, पूरा नीचे पाँव तक, फिर ये यहाँ से पूरा यहाँ तक, और फिर ये पूरे यहाँ तक। यहाँ पे असल में पॉइंट्स होते हैं
تو ان کو پھر آپ نے دبانا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ارتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا. یعنی کہ جو ہاتھوں کی ہیلنگ وہ ریکی پہ بھی ہم بات کریں گے, پروگرام کریں گے, وہ یہی تو ہے نا جو پاور ہے جو ہمارے سب ہاتھوں میں اللہ پاک نے دی ہے, لیکن لوگوں کو نالج نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ جی واٹ از ریکی ہیلنگ کیا ہے, یا ہاتھوں کی جیسے آپ نے بتایا یہ تو بہت ایزی کام ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کو درد ہے اتنا ارتھرائٹس کا, جیسے اجاز صاحب نے کہا کہ بہت فائدہ کرے گا, تو اس میں کیا ہے, دعا مطلب مانگ کے آپ نے جو کہا ہے, اور اس کے بعد پورے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے ہیں, جہاں جہاں پین طریقہ. بالکل یہ چائنیز ٹیکنیک ہے ٹرپل وارمر. جی تو یہ اس سے یہ ہے کہ یہ ساری انرجی آپ کی جائے گی اور انشاءاللہ ارتھرائٹس لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اب آتے ہیں جی, لوگ پوچھتے ہیں کہ نیند نہیں آتی, بچوں کے گریڈز اچھے نہیں آتے, اچھا اور بھی اس طرح کی کافی ساری چیزیں. تو ایک ٹیکنیک ہے جی, اس کو کہتے ہیں پیرامڈ ہیلنگ. آپ نے نام سنا ہوگا جی, پیرامڈ آف ایجپٹ. جی ہاں, پیرامڈ ایجپٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ نا انہوں نے اس اینگل پہ بنایا, ان کے حیران ہوتا ہے آدمی ان کی اس زمانے کی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کو دیکھ کے, کہ اگر ایک دفعہ چڑیا جو اندر چلی جائے پیرامڈ میں تو وہ 200 سال پڑی رہے, وہ ڈکے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے یوں کرنا ہے کہ اسی طرح میرے پاس اس کے پورے اینگل اور طریقہ ہے کہ آپ نے ایک پیرامڈ بنا لینا ہے. اس پیرامڈ میں پہلے تو اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پیرامڈ آپ نے لکڑی کا بنا لیا, اس اینگل کے اوپر کا بنانا ہے, گتے کا, کاغذ کا, وہ بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, آپ نے اس کے 1/3 جو ہائٹ ہے اس کے اوپر اسٹوڈنٹ نے بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہے. اچھا, تو لکڑی کا بنے گا تبھی اس پر کوئی بیٹھ سکے گا, ادروائز یہ جو بیٹھنا ہے نا نیچے, یہ تو آپ نے کسی بھی لکڑی کی چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں. آپ اگر ٹیبل بھی رکھ دیں, بڑا بنا لیں. ٹھیک ہے, تو چیئر پہ بیٹھ گئے اور سامنے یہ پیرامڈ جو بنایا ہے. نہیں سامنے نہیں, اسی کے نیچے بیٹھنا ہے. اچھا, پیرامڈ کے اندر کافی بڑا بنے گا اجاز صاحب. ہاں, وہ چھوٹا نہیں بنے گا. اچھا, آپ اوپر دیکھیں, آپ جانتی ہیں ان کو, ہماری بھابھی ان کی بیٹی جو تھیں وہ بار بار FSC میں اچھے نمبر نہیں آ رہے تھے, تاکہ کوئی وہ ڈینٹسٹ بننا چاہتی تھی. اچھا, تو ان کو پھر میں نے آخر میں یہی طریقہ بتایا کہ FSC میں اچھے نمبر لانے ہیں تو آپ نے یہ پیرامڈ بنانا ہے, اور اس کے اندر آپ نے بیٹھ کے اسٹڈی کرنی ہے. وہ اس کا پورے ایک طریقے اوپر سے لیمپ لگا کے اپنے اسٹڈی کریں گے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں جو نیورونز ہیں, ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی یا نیورل پاتھ ویز. تو نیورون کے جو پاتھ بنتے ہیں, ایک دفعہ جیسے میں آپ مثال دیتا ہوں کہ ایک ریت ہے, اس میں ایک دفعہ چلوں گا, ہوا آئے گی, وہ نشان مٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اس کو 1000 دفعہ چلوں گا, ہوا آئے گی بھی صحیح, تو وہ پگ ڈنڈی بن جائے گی, وہ مٹیں گی نہیں. سیم ہمارے برین میں نیورو پلاسٹیسٹی یا نیورو پاتھ ویز جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں جب ہم بار بار ایک چیز, جیسے نئی چیز سیکھنی ہے تو جب ہم بار بار کریں گے, اور کہتے ہیں نا ریپیٹیشن از مدر آف آل اسکلس. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ریپیٹ کرتے رہے تو پھر آپ کو وہ اسکل بن جاتی ہے. تو سیم اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ آپ نے اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھنا ہے, اپنا بنوا لیں. دوسرا, آج کل نا پیرامڈ بیڈز ملتے ہیں. اگر آپ کو انسومنیا ہے, نیند نہیں آتی, اور آپ کو جیسے صبح کام پہ جانا ہے, یہاں پہ زیادہ تر ہوتا ہے 2-3 جابس کر رہے ہیں آپ لوگ, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پیرامڈ بیڈ کے اندر سونا ہے. آپ کو بیڈ ذرا اوپر ہوگا تو اس طرح, تو آپ کی 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ 2 گھنٹے میں پوری ہو جائے گی. آپ اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے. یہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ سوال کر رہے ہیں ان کو کہیں یہ کر کے دیکھیں جی. اچھا, اس میں یہ بھی کرتے تھے کہ جو ایون آپ نے 4-5 دفعہ شیو کیا, بلیڈ ہے رکھا, وہ اسے آپ 15-16 شیو کر سکتے ہیں. بلیڈ جو ہے وہ آپ اس کے اندر دودھ رکھیں, دودھ خراب نہیں ہوتا ہے. ویسے آپ باہر رکھیں گے دودھ خراب ہو جائے گا. اب یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ کافی, اگر 6 فٹ کا کوئی بندہ ہے یا 5 فٹ کی کوئی عورت ہے تو اتنا ہی بیڈ ہوتا ہے نا جو ایک نارمل بیڈ ہوتے ہیں, تو اس کو اپنا گدا بھی اس میں ڈالنا ہے, اور اسی حساب سے وہ پیرامڈ, اس کے پلرز ہوتے ہیں اوپر پورا بیڈ, وہی تو اتنی ہائٹ کے ہوں کہ وہ کھڑے ہو کے اس پیرامڈ سے نکل آئیں اور آگے. ہاں, نہیں ملتے ہیں, بازار میں ملتے ہیں, مارکیٹ میں. کہاں پر مل رہے ہیں یہ؟ آپ گوگل کریں تو بہت ساری جگہ پہ ملتے ہیں پیرامڈ بیڈز. ابھی دیکھیں, گوروں نے یہ کیا ہے کہ ابھی بڑی بڑی جو ہاسپٹلس کی بلڈنگز بن رہی ہیں, انہوں نے جو اس کی شیپ ہے
وہ پیرامڈ کی طرح بنائیے تاکہ اندر جو مریض ہیں ان کو شفا ملے انرجی اور یا گھر جو بننے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ گھر میں آپ کو انرجی ملتی رہے کنٹینیوسلی. تو یہ اس کو کہتے ہیں پیرامڈ ہیلنگ. اچھا ایک کوشچن تھا کسی نے مجھ سے کیا اور کہا کہ ضرور پوچھیے گا ان سے, ابھی یاد آ گیا اس کے اوپر, اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جب دیکھیں ہندوازم جو ہے مذہب بہت پرانا ہے اور اسلام جو ہے وہ مطلب نیا ہی مطلب ہے نا ہمارا مذہب, تو کہتے ہیں کہ یہ اسٹرالوجی نیمرولوجی یہ سب تو ہندوؤں کا بلیو ہے, آپ کا نہیں ہے. تو کہا کہ بھائی یہ تو بڑا علم ہے, اس کی نالج کوئی کتابیں لو پڑھو کوئی کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا, باقی ان کے پاس نہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہے غلط ہیں. لیکن اگر کسی نے جیسے ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, اس نے اپنی پڑھائی کی ہے, ٹائم لگایا, تبھی اس کو اتنی نالج ہوئی ہے. علم فلکیات یہ تو ہے نا, اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. بڑی اچھے ٹائم کے اوپر اپنے کوشچن کیا. جی ہاں, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں بلیو نہیں کرتی. تو وہ ینگسٹرز ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب کیا ہے. میں نے کہا بھائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تمہاری ملاقات ہونی چاہیے, اور دوبارہ برین واش کریں گے اجاز صاحب انشاءاللہ. اچھا دیکھیں ایک چیز جو چھوٹی سی رہ گئی وہ کر کے پھر میں آپ کے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. وہ یہ کہ اگر آپ کو بہت زیادہ اسٹریس ہے بازار میں ملتے ہیں بے لیوز. جی بالکل, ان کی تھوڑی سی دھونی دے دیں تو آپ کے طبیعت جب فریش ہو جائے گی, وہ آپ کی جو اسٹریس ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی. اور اس سے بہت سارے طریقے ہیں, بٹ دس از ون آف دیم. جی ہاں بالکل. اب آتے ہیں جی آپ کے کوشچن کی طرف کہ جو اسٹرالوجی ہے, یہ جو نیمرولوجی ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے ہیں, یا یہ پامسٹری ہے, یا یہ تو ہمارے اس میں نہیں ہے جی, یہ اتنی پرانی چیزیں. دیکھیں میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا اسلام آباد میں, تو اس میں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ میرے ایم ایس سی فارمیسی کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لیکچر دے رہے جی. اس میں ایک بچی نے کویشچن پوچھا جب میں میڈیکل پامسٹری ڈسکس کر رہا تھا, تو اس نے کہا سر یہ تو کفر ہے اور 40 دن ایمان نہیں آئے گا, ہم ہاتھ دکھائیں گے لکیریں وکیریں. تو خیر میں نے ان کو سمجھایا ساری چیزیں. جب ختم ہو گئی, میرا لیکچر ختم ہوا, تو جو ڈین تھا اس کے کمرے میں وہ بچی 3-4 بچیوں کو لے کے آ گئی. اچھا, کہ سر اس کی لکیریں دیکھیں کہ اس کی شادی کب ہوگی. اچھا. میں نے کہا بیٹا ادھر تو آپ کفر کے فتوے دے رہی تھی, ادھر آپ وہی کوشچن مجھ سے پوچھ رہی ہیں. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا. اچھا ہوا یہ کہ دیکھیں جو مسلمان تھے نا جی, تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں جی. 800 سے لے کے 1100 عیسوی تک یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں گولڈن ایرا آف اسلام, ٹھیک ہے, مسلمان بہت ٹاپ پہ تھے الجبرا میں, بلکہ نام جو الجبرا ہے وہ عربی کا ہے جی, میتھمیٹکس میں, اس میں اسٹرالوجی میں, پامسٹری میں, یہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے. مطلب انگریز وغیرہ یہ تو بہت پیچھے تھے. اب یوں ہوتا یہ ہے کہ اب لوگ ان کی طرف جانے لگے اور ان کی زیادہ قدر کرنے لگے جی. تو ایک عباسی خلیفہ تھا, تو اس کا نام تھا نظام الملک. اس نے یہ کیا کہ بھئی یہ جو ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے اس کو کیسے کم یہ کرسچینٹی میں بھی یہ ہوا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو انہوں نے کہا بھئی یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے ایک بندہ تھا جی, اس کو نیشا پور ایران میں ہے, اور توس ایک جگہ ایران میں, خراسان صوبہ ہے. تو اس نے اس بندے کو بڑا جینیس تھا, اور اس نے مذہبی نالج بھی وہ کیا تھا. تو شافعی ایک سیکٹ اہل سنت کا اس میں سے تھا. اس نے یہ کیا کہ اس کو بلایا, وہ بڑا خطیب بہت اچھا تھا. تو اس کو کہا بھائی کسی طریقے سے ان کے ساتھ مجھے کمبیٹ کرنا ہے, ان کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. یہ جو سائنٹسٹ ہیں اور اسٹرالوجر ہیں اور پامسٹ ہیں, تو یہ کیسے. تو اس نے ایک نئی جہت دی اسلام کو, اور ریسرچ کو اس نے یکدم بند کر دیا. وہ جو ایرا گولڈن ایرا آف اسلام تھا 800 سے لے کے 1100 عیسوی تک, پورے 300 سال مسلمان چھائے ہوئے تھے. اس نے یہ کیا جی, ایک اسی کے نام سے ایک درس, آج کل اس کو درس نظامیہ کہتے ہیں جی, اور اس وقت اس کو نظامیہ کے نام سے, اس نے اپنے نظام الملک کے نام سے تھا. تو اس نے ایک ایسا اسلامک اس نے صوفیزم میں بھی اور اسلامک شریعہ میں بھی ایسی چیز اس نے کی کہ یہ ساری چیزیں اس نے کہا جی میتھمیٹکس جو ہے یہ شیطانی کھیل ہے, تو میتھمیٹکس جو پڑھے گا وہ کفر ہو جائے گا. اس نے کہا جی یہ جو لکیریں ہیں یہ جو ہے
یہ کوئی اگر کوئی دیکھے گا پامسٹری کو وہ کافر ہو جائے گا, 40 دن ایمان نہیں آئے. یہ ساری چیزیں, اس کا بندے کا نام تھا غزالی, امام غزالی. تو امام غزالی صاحب نے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, خدا کے لیے جو بھی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, شیئر کریں, کہ یہ باتیں ینگسٹرز کو ہم بڑے ہی بتاتے نا, خبردار ہاتھ دکھاؤ گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا, ہر گھر میں یہ باتیں ہوتی ہیں اور بڑے ہی کرتے ہیں. تو یہ پروگرام آپ دیکھیں, بار بار دیکھیں کہ کیا بتا رہے ہیں, کہ کہاں سے یہ بات جو ہے نا شروع ہوئی کہ اس کو یہ کافر ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. تو ابھی ہمیں ٹائم ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, تو آئیے ناظرین ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ہم بریک لے چکے ہیں اور اتنی دلچسپ باتیں چل رہی ہیں, میں ٹائم نہیں ضائع کروں گی. جی اعجاز صاحب. جی, اس میں یہ ہوا کہ وہ جو درس نظامی امام غزالی نے, جو پرشین تھا بیسیکلی, اچھا, اس نے اس کو اس میں ڈال دیا, اسلامی شریعہ بنا دیا, کتابیں چھپوا لی, کتاب چھپ رہی ہے. تو اس میں نقصان یہ ہوا کہ اس میں نا بالکل میتھمیٹکس, اس میں الجبرا, انجینئرنگ, یہ اسٹرالوجی, پامسٹری, اسٹرانومی, یہ سب اس نے ختم کر دی. اب بھی جو درس نظامی کی 8 ڈفرینٹ بکس ہیں, چیپٹرز ہیں ان کے, 8 ہیں, اتنی ہیں. تو اس میں کسی انجینئرنگ کا ذکر نہیں ہے, کسی میتھمیٹکس کا, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جی, 1.3 بلین, ٹھیک ہے, اور نوبل پرائز ونر کتنے ہیں سائنس میں, اس کو یوں سمجھے 0.5%, اس لیے کہ ایک ہی بندے نے, پاکستانی تھا جس نے نوبل پرائز ون کیا, اس کا نام تھا ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام. اور میں نے جب میں امپیریل کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے ان سے وہ نیوکلیر انجینئرنگ میں پڑھا ہوا بھی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یا جیسے بھی ہے, وہ تھے قادیانی. اب قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے ہیں, تو اس لیے وہ جو گورے ہیں کہتے ہیں کہ وہ 50% یوں سمجھ لیں وہ. تو پورے عرب ورلڈ میں, پورے مسلمانوں میں, 1.3 بلین مسلمانوں میں صرف آدھا بندہ سمجھ لیں اس نے نوبل پرائز ون کیا فزکس میں. ظلم, یہ قسم سے. اچھا, اب یہ کہ اب دیکھیں جی تھوڑا سا, جیوز کتنے, 15 ملین پوری دنیا میں, اور ان کا کنٹریبیوشن سائنس میں نوبل پرائز جو وننگ ہے وہ 25% ہے. یعنی 15 ملین کہاں, 1.3 بلین کہاں, اور ہماری کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں نا, یہ جب اس نے کیا, خلیل کیا نام جو آپ نے لیا اس کا, جی الغزالی, حامد الغزالی نے کتنے سال پہلے کیا, اس کا آج تک بھگت رہے ہیں. لیکن آج کا بھی جو بچہ ہے, ٹین ایجر ہے, جو وہ اس بچوں کو کیا کہیں, جب بڑوں کے اور نانے اور دادے سب کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا. انہوں نے ستارے سے, اچھا ہم نے سائنس میں پڑھا, وینس, پلوٹو, یہ سارے سیارے وہ گردش کرتے ہیں, زمین سیارہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی نا سائنس میں بچپن میں. اب یہ لوگ اس پہ بلیو کیوں نہیں کرتے, میری یہ سمجھ نہیں آتا. آدھے نام جتنے بھی یہ پلینٹس ہیں وہ عربی میں, ٹھیک ہے. اب عربی میں ان کے نام ہوتے ہوئے, یعنی مسلمانوں نے عربی میں ریسرچ کی تھی, تو جب ہی یہ نام بنے, یہ گورے تو بعد میں آئے نا. جی ہاں, پھر انہوں نے اس پہ جو ریسرچ کیا, آج کل آپ کو پتہ ہے جو کر رہے ہیں. تو اس میں وہی میں نے کہا نا کہ حالانکہ جو لکیروں کی, جو آپ نے بار کوڈ دیکھا ہوگا, جو بھی پروڈکٹ آپ لیتے ہیں تو اس میں بار کوڈ ہوتا ہے, تو آپ اسکین کرتے ہیں تو پوری انفارمیشن. تو یوں سمجھیں یہ جو ہماری لکیریں ہیں نا, یہ ہمارے بار کوڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں. جی جی بالکل. اس سے, اور اس کو میں نام دیا میڈیکل پامسٹری کا. چلیں آپ باقی اپنی شادی اور اس کو چھوڑ دیں, بھائی کب ہوگی یا کب نہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے. تو یہ بھی بیسیکلی یہ جو نالج ہے, یہ پریڈکشن ہے, یہ فور کاسٹنگ ہے. اب یہ جو بادل ہوتے ہیں, کونوں کو پتہ ہے کہ یہ بادل وہاں سے چلیں گے, یہاں پہ آئیں گے, اتنی بارش, اتنے ملی میٹر بارش ہوگی, تو ساری چیزیں ان کو پتہ نہیں, یا اتنی برف باری ہوگی. تو یہ لیکن فور کاسٹ ہوتا ہے, فور کاسٹنگ ہوتی ہے, 100% صحیح نہیں ہوتا. پورا موسمیات بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ہے اتنی ریسرچ کر رہا ہے. پامسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضروری نہیں کہ 100% صحیح ہو, لیکن انہوں نے تجربے کیے 1000 بندے کے اوپر, جب لکیریں ایسی تھیں تو انٹرپولیٹ کیا کہ نہیں, جو 1001 بندہ ہوگا وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو کہتا ہوں کہ جو میڈیکل پامسٹری ہے, ہم صحت کو, یعنی کہتے ہیں صحت آپ کے ہاتھوں میں. تو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جی, ان میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز کو ہم کہتے ہیں
شکلیات کہ آپ کی ہاتھ کی اور جو انگلیاں ہیں ان کی شکل کیسی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہتھیلی بڑی ہے چھوٹی ہے, یہ درمیان والی انگلی بڑی ہے چھوٹی ہے, انگوٹھا کیسے, تو اس یہ پہلی چیز ہے جی وہ اس میں پڑھایا جاتا ہے جی. دوسری چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریکھیات, جس میں ہاتھ کی لکیریں اور جو ماؤنٹس ہیں جو ابھار ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ابھار کیسا ہے, یہ سیٹرن کا کیسا ہے, مشتری کا کیسا ہے, یہ سارا اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے, اس سے نتیجہ خاص کیا جاتا ہے. پھر ہے جلدیات, اس میں یہی کہ ہاتھوں کے اوپر وہ میں نے کہا یہ لکیریں بنی ہوئی ہیں تو یہ کیا جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں, تو اس کو مجھے کیسے ٹیکل کرنا چاہیے. ایک آپ کے ہاتھ کا رنگ, آپ کے ناخن کا رنگ میں ابھی بتاتا ہوں کہ اگر چینج ہو رہا ہے تو آپ اپنی ہیلتھ کو ابھی سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا فورکاسٹ ہے, پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ ایسی خوراک لینا شروع کر دیں, اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کافی آپ کو بہتر ہو جائیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ یہ جو میڈیکل پامسٹری ہے, مثلا زندگی کی لکیر کا جو تعلق ہے, جو زندگی کی لائن ہے, جو لائف لائن ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ہارٹ, آپ کے لیور, آپ کے کولن اور آپ کے اسپلین, اس سے تعلق ہے. اس میں جو بھی بیماریاں آنے والی ہوں گی وہ اس میں ڈپکٹ ہو جائیں گی. اس کی جو شیپ ہے اس میں کوئی کراس آ جائیں گے, اس میں کچھ اور چیزیں آ جائیں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اگر آپ کا نالج اس میں تھوڑا بہت ہے تو آپ احتیاط کریں گے کہ آپ کو کوئی دل کا مسئلہ نہ ہو, آپ کا جو لیور ہے اس کا کوئی ایشو نہ ہو, آپ کا کولن. ہارٹ کے لیے کون سی جو ہمارے ہاتھ میں جو لکیر ہوتی ہے وہ جس کو تو ہم دیکھیں کدھر جا رہی ہے تاکہ کیئر شروع کر دیں؟ وہ تو میں آپ کو پورا ایک لیکچر دوں گا. اس میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ لکیریں کرتے ہیں, ورنہ دیکھیں میرے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے. لیکن خدا کے لیے اپنا جو سائیکولوجیکل اسکوٹوما ہے, اپنے جو بلیف سسٹم ہے, اس کے اگر ایگو کا مسئلہ نہ بنائے. تھوڑا سا اگر آپ نے لرن کرنا ہے, میری بات نہ مانیں, نئی چیزیں سائنس میں سیکھیں. بھائی پہلے یہ والے فون اینڈرائڈ اور انٹرنیٹ اور یہ سب کہاں تھا, نہیں تھا نا, آیا لوگ اس کی طرف لگ گئے, بچہ لگ گیا. کیمرے پہ اور لاؤڈ اسپیکر پہ فتوے ہوتے تھے, جی ہاں, کفر ہے. تو اب اس پہ لگ گئے. مولوی صاحب سب سے زیادہ بنا رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. اور تو اب یہ چیز بھی بھائی جو بتا رہے ہیں اتنے تجربے کے بعد, اتنے علم کے بعد, تو اس کو ذرا آپ لوگ بھی دیکھیں, پڑھیں, سرچ کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اعجاز سیال صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں ان میں کتنی زیادہ حقیقت ہے. یہ ایسی کوئی انسان آ کے نہیں بول رہا کہ جی اس طرح شروع کر دو. دیکھیں نا, آپ نے بتایا کہ اس آدمی نے بیڑا غرق کر دیا, سب کی پوری جسے کہتے ہیں نا ذہنیت ہی چینج کر دی کہ وہ چیزیں پڑھیں. میں ان سے منع نہیں کر رہا ہوں, مطلب درس نظامی ڈیفینیٹلی پڑھیں, آپ کو دین کا نالج آئے گا. یہ تو میں اس کی نہیں, لیکن الجبرا, ریاضی, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کریں. اور میں چاہتا ہوں یہ جتنے بھی مدرسے ہیں حکومت پاکستان ٹرائی کر رہی ہے, اور کہ مدرسوں میں قرآن اور یہ بھی پڑھائیں, اور جو اسکولوں میں اور مدرسوں میں یہ سائنس, فزکس, کیمسٹری, میتھس, بیالوجی یہ بھی پڑھائیں, انجینئرنگ پڑھائیں. اچھا آپ آتے ہیں جی ماؤنٹ آف وینس, یہ زہرہ کا ابھار ہوتا ہے, یہ تفصیل پہ ہوتا ہے. یہ اگر زیادہ بڑا ہوگا تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کی جو فطرت ہے وہ حیوانی زیادہ, اینیمل اس میں صفات آئیں گی, انسانی صفات کم ہوگی. اچھا اب آتے ہیں جو چھوٹی انگلی جو ابھار ہے, پنکی جو ہے, اس کے ابھار کہتے ہیں جو نیچے اس کا پوائنٹ ہوتا ہے یہ والا. جی ہاں, تو اس کو مرکری کا پوائنٹ کہتے ہیں. رنگ فنگر کے نیچے جو ہے اس کو سولر کا پوائنٹ کہتے ہیں, یہ سن ماؤنٹ ہے. درمیانی انگلی کے نیچے جو ہے وہ سیٹرن ماؤنٹ ہے. جو انڈیکس فنگر ہے وہ اس کے نیچے جوپیٹر یا مشتری کا ماؤنٹ ہے. اور انگوٹھے کے نیچے جو ہے انگوٹھے کے نیچے جو ہے وہ مشتری کا ماؤنٹ ہے. تو اس میں یہ انگوٹھے کے نیچے وینس کا ماؤنٹ ہے. آگے میں مکس اپ کریے. تو اچھا ہتھیلی کے باہر جو ہے وہ لونر ماؤنٹ ہے. اب دماغ کی لکیر جو ہے اگلا پوائنٹ ہے, اگر ٹوٹی پھوٹی ہے تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے کوئی مینٹل بیماری آنے والی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا آگے فاسٹ فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اچھا انگلیوں کے جو پور ہیں ان کو, یہ آپ کے جو اینڈوکرائن سسٹم ہے جو مختلف گلینڈ سے ایک ساتھ ملے ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو پور ہیں آپ کے. اچھا پہلی انگلی جو ہے وہ تھائمس گلینڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کا تعلق آپ کے جگر, آپ کا جو پیٹ ہے, آپ کا جو ہاضمہ ہے اس سے تعلق ہے. اچھا دوسری جو انگلی ہے اس کا پائنیل گلینڈ یعنی آپ کی انٹیوشن سے تعلق ہے. تیسری انگلی پیٹیچوری گلینڈ سے تعلق ہے, اور یہ آپ کی ہائٹ کو بھی وہ کرتی ہے. اچھا ہتھیلی جتنی آپ کی چوڑی ہوگی اتنی آپ کی صحت بہتر ہوگی. اچھا ٹھیک ہو گیا. ہاتھوں کی جلد اگر زرد ہے تو آپ کے جو جنسی امراض ہیں وہ اس کی نشانی ہے. یہ اگر ناخن سفید ہیں جو میں آپ سے بات کر رہا تھا
تو اس میں میدے کی بیماری ہے. جلدی سے بتا دیں ذرا. نہیں ابھی نہیں پلیز دیکھیں تو سفید تو نہیں یہ پروگرام کے بعد صحیح بات ہے. ہاں اس میں یہ کہ کہہ رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ ابھی کنسنٹریشن خون جو ہے نا وہ اس کا فلو جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم ہاتھوں سے یعنی آپ کی جو صحت ہے آپ کے ہاتھوں میں, اسی کو دیکھ کے ہم ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹیسٹوں پہ ہزاروں ڈالر خرچ پاکستان میں نہ کریں, تو یہ اسی کو دیکھیں. تو یہ ہو گئی جی آپ کا جو کویسچن تھا جو آپ سے صاحب نے پوچھا تھا, تو تھوڑا بہت میں نے ٹرائی کی ہے ان کو سیٹسفائی کرنے کو کرتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون, کہ یہ جو تم پانی پیتے ہو, الذی تشربون جو تم پانی پیتے ہو, اس کے اوپر تم نے غور کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انتم انزلتموہ من المزن, مزن کہتے ہیں وہ بادل جس میں پانی ہوتا ہے, اور دوسرا سحاب خالی جو بادل ہے. یہ جو مزن ہے ام نان و منزلون, یہ تم مزن سے پانی وہ کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کویسچن کر رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تو خود ہی کہتا ہے کہ لو تشاؤ وجعلنا اجاجا فلولا تشکرون, کہ اگر ہم چاہیں تو یہ جو پانی ہے اس کو اجاجن, اس کو کھاری کر دیں, کیونکہ سمندروں سے اٹھتا ہے, سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے, اور پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پانی, تھوڑا سا جلدی سے میں چلتا ہوں کہ پانی کی جو نعمت ہے 70%, ایک تو دنیا میں پانی ہے 70% زیادہ, 70% ہمارے جسم میں پانی ہے. پھر پانی کے دو چیزیں ہوتی ہیں H2, دو اسے ہائیڈروجن, ایک سا آکسیجن. ہائیڈروجن میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ ہماری میموری کو اسٹور کرتا ہے. اچھا اب یہ کہ دوسرے جو پلانٹس ہیں, یہ بھی بعد میں بتاؤں گا, ٹائم آپ کا کم ہوتا ہے, تو ان کے اوپر بھی ہم جب ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو ان سے ہم انرجی لے سکتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہم انرجی میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو انرجی ہم انہیل کر سکتے ہیں اس کو تھرو بریدنگ ایکسرسائزز یا میڈیٹیشن کے ذریعے. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سائنٹسٹ نے یہ کیا ہے, اس کو پانی کو ایک خوبصورت دوشیزہ کی طرح ٹریٹ کریں, اس کی عزت کریں پانی کی. اچھا اس کو یہ کہ سورۃ رحمان پڑھ کے پھونک پہ اس سے بہت سارے بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے آج کل پاکستان میں بھی. اچھا اس کے اوپر جلدی سے اس کو مجھے کرنا ہوگا. اچھا پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی کو اگر آپ نے یہ کرنا ہے, ایک جرمنی انہوں نے وہ کیا کہ رائن ایک ریور ہے, کہ جو اس کے سورس کے اوپر لوگ ہیں اور جو ان کے خیالات اور ان کی جو کنورسیشن ان کی ہوتی ہے, اور اس کا جو ماؤتھ ہے نیچے, تو وہ والی ان کی عادتیں پانی میں ابزارب ہوتی ہیں. یہ لوگ پانی جب اس کا پیتے ہیں تو وہ آتے ہیں ان میں, یہ باقاعدہ پریکٹیکل وہ کیا. پھر ڈاکٹر ایموٹو نے یہ کیا تھا, میں نے پچھلے بتایا تھا کہ وہ بھی پانی کو کہتا ہے آئی لو یو, بڑی اچھی قسم کی کرسٹل نکلیں. اس طرح پانی کو اگر آپ کہیں کہ میرا نام کیا ہے, آپ کہتے جائیں اس کو اس میں رکھیں. آپ کے جو نام کے سگنیچرز ہیں, آپ کے نام کے جو الفا وہ جو ہیں وہ ہیں, وہ آپ کو مطلب جیسے اجاز سیال کا الف اور سین آ جائے گا, اس طرح کرتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ ہمارے پانی جو ہے اس کا جو پی ایچ ہے, ہمارے جسم کا پی ایچ جو بلڈ کا ہے وہ 7.36 ہے. پانی آپ نے پینا ہے الکلائن. اب یہ کہ کیونکہ جتنے بھی الکلائن پانی ہوا ہے اس میں کینسر بھی تھرائیو نہیں کرتا ہے, تو اس لیے الکلائن پانی یہاں پہ ملتا ہے. نہیں تو آپ لیمو ڈال لیں گلاس پانی میں, یا اس میں بیکنگ سوڈا ڈال لیں ایک چمچ, یا اس میں ایپل سائڈر ونیگر ڈال لیں, تو پانی الکلائز ہو جاتا ہے. وہ پانی آپ نے استعمال کرنا ہے. اچھا اس میں نے کہا کہ کینسر بھی تھرائیو نہیں کرتا اگر آپ کی باڈی جو ہے الکلائن. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور بات کریں گے. کسی نے مجھ سے ایک منٹ مجھے دے لیں. ہاں جی, اس میں یہ کہ یہ جو آپ کا کوک وغیرہ پیتے ہیں بہت زیادہ ایسیٹک ہوتا ہے. ٹوائلٹ تو صاف کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پینے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ تجربے کیے کہ ایک ڈراپس دیے لوگوں کے ہاتھ میں, اور انہوں نے مشینوں پہ چیک کیا. جیسے میں لے کے گیا ہوں پانی کا جو ڈراپ, تو وہ اس کی شیپ ڈفرینٹ آئی. آپ لے کے گئی ہیں تو مختلف لوگ جو ڈراپ کے اوپر بھی آپ کی جو افیکٹ ہوتا ہے ہر بندے کا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا کافی رہ گیا جی, اب کیا کریں جی. نہیں بس انشاءاللہ ہم نے یہیں سے اس کو لندن میں بیٹھ کے لوگوں نے علاج کیا ہے. مطلب یہ مارک کر لیجئے, یہ پیج کو موڑ لیجئے تاکہ ہم یہیں سے پانی سے شروع کریں گے. تو پھر یہ جو میرے ظاہر ہے یہ تو آپ کو بہت ایپیسوڈ کرنے پڑیں گے. یہ میرے جو سٹونز ہیں اور جو پلانٹس ہیں, یہ سب وہ تو ہم سب کریں گے. لائک وی نیڈ پتہ نہیں کتنے ایپیسوڈ ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو مچ. میں اپنا نام اور وہ بتا دوں, میں نے بتایا تھا جی کہ میری ریل اسٹیٹ کی اور مارگیج کی اپنی بروکریج ہے. تو اگر آپ کو ان کے سلسلے میں کوئی ہیلپ چاہیے تو میرا نمبر ہے 647-267-2767, اور کنٹری جو ہے اس کا +1 آپ لگاتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کے لیے. میرا ای میل ایڈریس ہے sialejaz@gmail.com, sialejaz@gmail.com. میری جو بروکریج ہے وہ ہے idealhomesrealty.net. تو اس میں, اور میری جو مارگیج کی بروکریج ہے وہ ہے centum.ca/ejaz_sial. نمبر اگین بتا دوں
+1 647 267 2767. تو آپ کبھی بھی اگر میں اٹینڈ نہیں کر رہا ہوں تو آپ میسج ریکارڈ وہ اپنا جو جواب تو دیتے ہیں نا، ضرور reply کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تھینک یو عمر جی آپ کو بلانے کا، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے اس پہ ملاقات ہوگی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ تھے اعجاز سیال صاحب. بہترین باتیں ایسی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک بات جو ہے نا وہ ہیرے سچے موتی کے برابر ہے. اللہ پاک ان کو زندگی دے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. عظمیٰ بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.